नाज़रीन, ब्रिक्स की सूरत में एक नया सूरज तुलू हो रहा है। वर्ल्ड लीडर्स जमा हुए हैं और एक नई दुनिया वहां पर तश्कील दी जा रही है। अब अमेरिका के ऑर्डर को गिराना सिर्फ बातों और प्रेडिक्शंस तक और तज्जियों तक महदूद नहीं है, बल्कि आज ब्रिक्स के जो लीडरान हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो खुलकर इस बात का इजहार भी वहां पर कर रहे हैं और इसके लिए जो अमली इक़दामात हैं उस पर इत्तफाक़ राय भी पाया जा रहा है। हम नाज़रीन एक तारीखी मंजर यहाँ पर देख रहे हैं जो आने वाली दुनिया को शेप करने जा रहा है और दुनिया के अरबों अवाम की जो जिंदगियां हैं वो इससे तब्दील होने जा रही हैं, क्योंकि जो भी ऑर्डर दुनिया में आता है दुनिया के तमाम इंसानों की जिंदगियां उसके मुताबिक शेप होती हैं। अमेरिकी ऑर्डर के मुताबिक दुनिया चली है और अब ब्रिक्स इस ऑर्डर को तोड़कर एक नई दुनिया जो है वो यहाँ पर तश्कील देने जा रही है। अब नाज़रीन, जब अमेरिकी इंतज़ामिया नेतन्याहू के हाथों मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनी हुई है तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया का कंट्रोल इस तरह से संभालने जा रही है कि अब देखिए, अमेरिका ने मुसलसल अपनी गलत पॉलिसीज़ और बेवकूफ़ियों और उसकी इनजस्टिस का नतीजा ये निकला है कि उसने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। यकीन मानिए, अगर अमेरिका की इतनी रॉन्ग हेडेड अप्रोच ना होती और इतना इनजस्टिस ना होता, आप देखिए ना कि मिडिल ईस्ट में कब से अमेरिका है और मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने क्या दिया है? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यही कुछ दिया है उसने मिडिल ईस्ट के अवाम को। अफ्रीका में कब से वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने बरे-आज़म अफ्रीका को क्या दिया है? भूख, इफलास और तबाही, इसके उनके वसाइल लूट लिए और उनको क्या दिया है? तो अगर ये इनजस्टिस और मुनाफिकाना पॉलिसीज ना होती, आज देखिए कि जो सच है उसको झूठ किस तरह से बनाया जा रहा है, जो झूठ है उसको किस तरह से सच बनाया जा रहा है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसको अमेरिका रोकने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी कह रहा है कि इजराइल जो भी कर रहा है, चाहे वो लेबनान में बमबारी करे, वो भी उसका सेल्फ डिफेंस है। तो इन तमाम चीज़ों ने जो है, इसका नतीजा ये निकला कि ये तमाम विक्टिम कंट्रीज इस वक्त जो है वो मुत्तहिद हो गए हैं। अगर ये सारा कुछ ना होता तो कभी दुनिया मुत्तहिद ना हो। ब्रिक्स कौन सा आज बनी है? ब्रिक्स तो कब से बनी हुई है, लेकिन आज ब्रिक्स को अपना ये किरदार अदा करने की जरूरत क्यों पेश आई, कि एक नया ऑर्डर लाने की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि अब बात हद से गुजर गई है। अब इन तमाम मुल्कों का जो सर्वाइवल है वो ऑन स्टेक आ गया है, इनकी आज़ादी ऑन स्टेक आ गई है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम जो भी करना है वो कर गुजरेंगे और इस ऑर्डर को बदल देंगे, वो ऑर्डर जिसके साथ इजराइल की बका जुड़ी है। तो वहाँ से क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं, किस तरह की जो आगे प्लानिंग्स है वो जारी हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। साथ हिजबुल्लाह के जो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और तिल अवीव मुसलसल निशानों की जद में है। एक बार फिर तिल अवीव पर अटैक हुआ है और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, हाइफा को अटैक किया गया। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि ब्लिंकन साहब जो है वो परवाज नहीं कर सके हैं, क्योंकि आज ब्लिंकन का डिपार्चर था, लेकिन सुबह से तिल अवीव के अंदर सायरन्स बज रहे हैं। तो इंतजार ये किया जा रहा है कि सायरन्स रुकेंगे तो फिर ब्लिंकन जो है वो प्रवास करेंगे। अंदाजा करें, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजराइल में, इजराइल की हम बात करें, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तिल अवीव में इजराइल के अंदर मौजूद है और वो इसलिए प्रवास नहीं कर सकता कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक्स कर रही है। तो ये एक इबरतनाक शिकस्त है जो यहां पर इजराइल देख रहा है और दुनिया देख रही है कि कैसे इजराइल की जो सारी कमजोरियां वो खुलकर सामने आ रही हैं। साथ खबर यह भी आ रही है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 72 घंटों के अंदर नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है और ब्रिक्स के ममालिक ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और इस बात को इंडोर्स किया है कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और इजराइल जो कर रहा है वो सरासर ज़्यादती है और वो ईरान को इस मरहले के अंदर मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। तो ऑन ग्राउंड भी क्या चीज़ें ईरान में चल रही हैं इस हमले को रोकने के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ब्रिक्स क्या करने जा रही है इसका अंदाजा मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं जो प्रेसिडेंट शी की है। प्यूटन के साथ जो उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है यही खुलासा है। उन्होंने कहा, The world is in chaos and undergoing changes unseen in 100 years and our strategic partnership is a force for stability। हम ऐसे चेंजेस से इस वक्त हम ऐसे चेंजेस की तरफ जा रहे हैं जो 100 साल बाद दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। यानी 100 साल तक इस लेवल की तब्दीली नहीं देखी गई। 100 साल पहले ही दुनिया रीशेप हुई थी ना, जब आज से आप पहले चले जाएं, वर्ल्ड वॉर जब 1 हुई है तो उसके बाद मतलब मेजर तब्दीलियां दुनिया के अंदर आई। तो प्रेसिडेंट शी ये कह रहे हैं, प्यूटन उनके साथ बैठे हैं कि हम अब वो तब्दीलियां लाने जा रहे हैं
جو 100 سال کے بعد اب دنیا دیکھے گی. یعنی اتنی میجر تبدیلیاں. اب دیکھیں کہ 100 سالوں میں کتنا کچھ دنیا کے اندر ہوا ہے. بہت سارے ممالک تشکیل بھی پائے ہیں, بہت سارے ممالک ختم بھی ہوئے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا, کتنی ہی جنگیں اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں, بہت مطلب سارے واقعات ہوئے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ موجود ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں 100 سال کے بعد وہ اصل تبدیلی اب آنے جا رہی ہے, کیونکہ جو ویسٹرن آرڈر ہے وہ اب اصل میں گرنے جا رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد اصل میں ویسٹرن آرڈر قائم ہوا تھا. اس وقت جو باقی بڑی امپائرز تھی, جس میں سلطنت عثمانیہ خاص طور پر تھی, وہ ٹوٹ گئی تھی, اور سلطنت عثمانیہ کے نتیجے میں کتنے ہی اسلامی ممالک وجود میں آئے, اور پھر پوری جو اسلامک ورلڈ ہے وہ غلامی کے اندر چلی گئی. ان کا عالمی سطح کے پر کوئی رول نہیں رہا. ویٹو جو بنا تو اسلامی دنیا کا ایک بھی ویٹو نہیں ہے, تو عالمی سطح پر سب سے زیادہ جو زیر عتاب ہے وہ اسلامی دنیا ہے. تو یہ ایک میجر تبدیلی ہے جس میں اصل میں جو ویسٹرن آرڈر ہے جو پہلی عالمی جنگ کے بعد قائم ہوا تھا وہ اصل میں اب جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے. تو یہ اس لیول کی وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں. اچھا, اب ناظرین ایران کے صدر وہاں پر کیا کرنے ہیں, اس کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں اسرائیل کی اور امریکہ کی بھی, کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, کس طرح کے معاملات, کس طرح کے معاہدے وہاں پر طے پا رہے ہیں. رشیا کے ساتھ آج یا کل جو کمپریہنسو پارٹنرشپ پروگرام ہے اس کا معاہدہ ہونا ہے, جس کے تحت جنگی طیارے اور باقی تمام سپورٹ جو ہے وہ ملنی ہے. اچھا, بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ایرانی صدر کی ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر انڈیا, ان کے ساتھ اہم ترین ملاقات ایران کے صدر کی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں انڈیا کا تھوڑا سا, جو انڈیا کے گورنمنٹ ہے ان کا رجحان کس کی طرف ہے, تو تھوڑی سی کشیدگی بھی ایران اور انڈیا کے درمیان آ گئی تھی. حالانکہ دونوں اچھے ان کے تعلقات ہیں, اور جو ٹریڈ روٹ بننے جا رہا ہے رشیا سے ایران, ایران سے انڈیا وایا چابہار, اور چابہار کے اوپر کچھ $10 بلین سے زیادہ اس روٹ کے اوپر ابھی جو معاہدہ کچھ دن پہلے ہوا تھا انڈیا اور ایران کے درمیان, لیکن پھر درمیان میں تھوڑی سی کشیدگی آئی. تو اہم ترین ملاقات وہاں پر ہوئی ہے, اور ایران کے صدر نے جو 2 سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں اس ملاقات کے درمیان وہ ذرا دیکھیے. انہوں نے کہا, آر پالیسی ان دا گورنمنٹ از ٹو اسٹرینتھن اینڈ ڈیولپ ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ دا ریجن. ہماری ٹاپ پرائورٹی یہ ہے کہ ہم تمام کے ساتھ نیبرنگ کنٹریز اور ریجن کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں. دوسری امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کہی, وی ہوپ کنٹریز کلیمنگ ٹو ڈیفینڈ ہیومن رائٹس ول چینج دیئر بیہیویئر بائی اسٹاپنگ دیئر سپورٹ فار دا اسرائیلی اینٹی. اب انڈین گورنمنٹ کا کیا سپورٹ ہے, کیا معاملات ہیں, ہم اس میں نہیں جا رہے, آپ اس کو جانتے ہیں. ایران کے صدر وہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ممالک آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں, اب ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ بھی بدلیں گے, خالی بیانات نہیں دیں گے. تو پرائم منسٹر انڈیا کے ساتھ اس ملاقات میں اس بیان کی اہمیت ہے. اس کے بعد ان کے پرائم منسٹر آف ایتھوپیا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. We will respond to any Israeli aggression on Iran. ایران کے صدر نے وہاں پر کہا کہ اسرائیل جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے. ایران اپنی پوزیشن جو ہے وہ سب کو کلیئر کر رہا ہے کہ ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیز فائر کے لیے اپنی کوشش کریں, اور اگر سیز فائر نہیں ہوتا اور اسرائیل مزید ایسکیلیشن کرتا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے اور پوری طرح سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایران کے صدر کی پیوٹن کے ساتھ, شی جن پنگ کے ساتھ اور باقی صدور کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ابھی ہونا ہیں. لیکن اسی درمیان ناظرین ایک اور بہت بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور وہ ہے انڈیا کے پرائم منسٹر اور چائنا کے پریزیڈنٹ کی. اب اس ملاقات کی غیر معمولی اہمیت دیکھیں. اگر ورلڈ آرڈر کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے جو برکس ممبرز ہیں ان کے اختلافات تو ختم ہوں, ان کے جھگڑے تو ختم ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا تھیری جو یہاں پر لائے کرتی ہے کہ انڈیا کو اکسائے گا امریکہ چائنا کے خلاف, اور ایسے تنازعات وہاں پر ہیں, دونوں کے درمیان بارڈر کرائسس ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان کے اختلافات اور ان کی جو ہاسٹیلٹی ہے ایک دوسرے کی طرف, حالانکہ ٹریڈ بھی بہت کرتے ہیں لیکن جو ہاسٹیلٹی ایک دوسرے کی طرف وہ ختم ہونی چاہیے, جو بھی بارڈر ریجن میں ان کے مسائل ہیں. اچھا, تو پیوٹن اس کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے. پیوٹن نے, اب دیکھیں پچھلے کافی ٹائم سے ان کی 1-on-1 اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور G20 میں جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا نہیں آئے تھے, اور اس کے علاوہ باقی بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہوا ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی وجہ سے نہیں جاتا. تو پیوٹن یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک نا سفیر آف انفلوئنس ہوتا ہے, یعنی اگر چائنا نے, رشیا نے ورلڈ آرڈر بدلنا ہے تو جو ان کے ارد گرد کنٹریز ہیں, جو ان کا سفیر آف انفلوئنس ہے, اس میں کوئی بیرونی طاقت آ کر اپنے مقاصد اچیو نہ کرے. مثال کے طور پہ جب امریکہ اپنا آرڈر لے کر آ رہا تھا تو امریکہ نے سب سے پہلی چیز آپ کو پتہ ہے کیا کی تھی؟ امریکہ نے کہا تھا کہ
یہ جو ہمارے ارد گرد کنٹریز ہیں جو کہ ساؤتھ امریکہ کے ملک ہیں، ان پر کوئی ملک آ کر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلا قدم تھا امریکہ کا ہیجمنی کی طرف، کہ ہمارے اس علاقے میں آ کر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے اوپر حملے کی بات نہیں کر رہے، وہ ساؤتھ امریکہ کے میکسیکو کے اوپر اور باقی جو سارا کہ یہاں پر کوئی ملک نہیں آئے گا، اور اس کے بعد کوئی ملک نہیں آیا۔ تو ضروری ہے کہ یہ اس کو سفیر آف انفلوئنس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اس کے اوپر مطلب ایک مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ ان کی گورنمنٹس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ CIA آئے گی اور ان کی گورنمنٹس گرا دے گی، ان کے اندر کوئی ایسا بدامنی پیدا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے مفادات کا تحفظ اور ان کے آپسی جو جھگڑے ہیں وہ مٹانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ریجن کون سا ہے جو بہت ضروری ہے، وہ مڈل ایسٹ ہے، تو اس کی طرف ان کی نظر ہے۔ تو یہ ملاقات ضروری ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اور انڈیا کی جانب سے کازان جو سٹی ہے جہاں پر یہ سمٹ ہو رہا ہے، وہاں پر کونسلیٹ بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو انڈیا اور جو رشیا ہے وہ بھی بہت قریب آ رہے ہیں، اور پیوٹن کی جانب سے شکریہ بھی ادا کیا گیا اس کونسلیٹ کھولنے پر۔ اور پیوٹن کی مڈورو کے ساتھ ملاقات، نکولس مڈورو جو کہ وینزویلا کے صدر ہیں وہ پہنچے ہیں۔ اور ذرا امپورٹنٹ بات اس میں دیکھیے، وینزویلا کے الیکشن کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو نکولس مڈورو نے کیا ہے، اور برکس کی سمٹ کے اندر۔ اور وینزویلا کا ذرا آپ کردار دیکھیے، اسٹریٹجک لوکیشن، اور جس طرح سے وہ امریکہ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ وینزویلا دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ آئل ہے، یعنی نمبر 1 ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ ہے۔ تو اور پھر گولڈ بہت زیادہ ہے وینزویلا کے اندر، اور امریکہ کی نظر ہے، اور کب سے وینزویلا کنفرنٹ کر رہا ہے۔ تو اب وینزویلا کی 1-on-1 ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ ناظرین یہاں پر جو فائنینشل سسٹم ہے اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہ جو چیزیں آئیں گی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب جو منظرنامہ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں امریکہ کو صرف اور صرف نتن یاہو نظر آ رہا ہے، تو برکس دنیا کو بچانے کے لیے اب فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئی ہے، اور اس انجسٹس کے خلاف دیکھیں اپنے ممبرز، اس کے تمام ممبرز ڈریگ ہو رہے ہیں۔ ایران اتنا بڑا ان کا اتحادی، وہ ڈریگ ہو رہا ہے، اور انجسٹس اس کے خلاف، اس کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر سینکشنز بھی لگائی جا رہی ہیں، اب اسی کے اوپر حملہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو جانا برکس اس کے خلاف جو اکٹھی ہوگی، یہ منظرنامہ یہاں پر بن رہا ہے۔ اب آپ امریکہ کی جو رانگ ہیڈڈ اپروچ اور منافقت کی ہم بات کر رہے تھے، جب بلنکن کی آج ملاقات ہوئی ہے تو بلنکن نے پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے کہا ہے کہ جناب وی آر اسٹڈیئنگ مور پرپوزلز فار سیز فائر، اور ہم جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ وی ریجیکٹ ری آکوپائنگ غزہ، ہم یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کے اوپر قبضہ کریں گے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ غزہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اور اسرائیل کے اندر ابھی 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے کہ انہوں نے شمالی غزہ میں کالونیز ڈیوائیڈ کر دی ہیں آن پیپر، کہ یہ والا بلاک، اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، کس کا نام کنگ ڈیوڈ رکھا ہے، کسی کا نام کچھ اور، یعنی پورے شمالی غزہ کو انہوں نے کالونیز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ یہ جو ریزیڈینشل سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو سیٹلمنٹس، اس کے اندر انہوں نے ڈیوائیڈ بھی کر دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے رجسٹریشن بھی شروع کر دی ہے کہ جو فیملیز غزہ میں سیٹل ہونی چاہتی ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ اور بلنکن صاحب 1 سال کے بعد آ کر یہاں پر ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مور پرپوزل سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم یہ غزہ پر جو قبضہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ دنیا اس منافقت سے اور اس ڈبل سٹینڈرڈ سے اور اس انجسٹس سے جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے۔ تو برکس کا ناظرین جو اس وقت فوکس ہے وہ 2 مدوں کے اوپر ہے، 2 بڑے کانفلکٹ کے اوپر ہے، ایک یوکرین کا اور دوسرا مڈل ایسٹ کا، غزہ کا، کیونکہ یہ دونوں ایسے کانفلکٹس ہیں جو ورلڈ وار کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، جس سے سب کی اکانومیز کریش ہو جائیں گی۔ تو ان کو روکنا اس وقت سب کی ذمہ داری ہے۔ اب جو تبدیلی آ رہی ہے ناظرین، اس سے پہلے مڈل ایسٹ بھی کس کے اوپر ریلائے کر رہا تھا اور دنیا بھی کس کے اوپر ریلائے کر رہی تھی اس ملٹری کانفلکٹ کے حوالے سے کہ کوئی نتیجہ خیز معاملہ آ جائے؟ امریکہ کے اوپر۔ مڈل ایسٹ کی ریاستیں، باقی تمام ریاستیں امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ سیز فائر کروائے گا یا جو بھی کروائے گا، کچھ نہ کچھ اس کو معاملے کو حل کرے گا۔ اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ جو مناظر وہاں سے آئے اور جو اتفاق رائے وہاں پر پایا گیا، جو اتحاد برکس کا ہوا ہے، اب نظریں ادھر لگی ہیں کہ برکس جو ہے نا اب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور ایرانی صدر کی جو پچھلے دنوں پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ایمرجنسی ملاقات جب اسرائیل حملہ کرنے جا رہا تھا، تو اس میں ایران کے صدر نے وہاں پر پیوٹن کو کہا کہ ہم ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے۔ یہ ایران کے صدر آلریڈی پیوٹن کو کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اب تو پھر برکس میں اور سارے معاملات، تو ان کا جو ٹاپ پرائرٹی ہے
وہ اس وقت غزہ اور اسرائیل کو یہاں پر کنفرنٹ کرنا ہے. تو یہ ناظرین برکس سے آنے والی تفصیلات. اب اگلی ویڈیو میں مسلسل ہم برکس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور معاہدے طے پا رہے ہیں، پارٹنرشپس ہو رہی ہیں، اور مطلب بہت کچھ دنیا بدلنے جا رہی ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. تو اب ذرا آ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بھرپور جنگ اس وقت ہو رہی ہے، اور آج تو عجب صورتحال بنی ہوئی ہے. تل اویو کنٹینیوسلی حملوں کی زد میں آیا ہوا ہے. پہلے تو ایک آدھ حملہ کبھی تل اویو پر ہوتا تھا، اب تو صبح سے کچھ یہ تھرڈ ٹائم تل اویو جو نشانہ بنا ہے. اور اس کے نتیجے میں دنیا کیا منظر وہاں پر دیکھ رہی ہے کہ بلنکن صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے تل اویو میں. وہ وہاں سے ڈپارچر ان کا نہیں ہو سکا، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ سائرنز رکیں گے تو وہ فلائی کریں گے. ان کی روانگی جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، اور مطلب انہوں نے دوپہر کو چلے جانا تھا، لیکن اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اور امریکہ اس کا کتنا بڑا ایسٹ یہاں مڈل ایسٹ میں وہ ڈپلائی کر چکے ہیں. تھرڈ سسٹم ڈپلائی ہو چکا ہے. 43,000 پلس فورسز ان کے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں. 1,000 سے زیادہ فورسز ان کمبیٹ پوزیشن اسرائیل کے اندر ہیں. ان کے جنگی بیڑے، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز، ٹھیک ہے، اور سینکڑوں جنگی طیارے، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن بلنکن فلائی نہیں کر پا رہے کیونکہ حزب اللہ حملے کر رہی ہے. تو اس سے بڑی کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل یہاں پر شکست کھا چکا ہے، اور آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. باقی ان کی ایروگنس ہے، ان کی بڑکے ہیں، اور بڑے بڑے جو گھمنڈی حکمران ہیں وہ آخری لمحے تک یہی کہتے رہے کہ ہم جیت رہے ہیں. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ مطلب اگر اب بھی سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کو برکس کی اس میٹنگ کے بعد، اور جو وہاں پر اتحاد ہو رہا ہے اور دنیا بدل رہی ہے، اب بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اب بھی ان کو صرف اگر نتن یاہو نظر آ رہا ہے، تو پھر اس جہاز پر دونوں ہی وہ ڈوبیں گے. فیصلہ ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ نتن یاہو کو ڈوبنے دیتے ہیں یا خود بھی ڈوبیں گے، تو وہ خود ہی ڈوبیں گے پھر نتن یاہو کے ساتھ ساتھ. اچھا، اس کے ساتھ ناظرین تل اویو، حائفہ، یہاں پر بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں. فیکٹریز نشانہ بنی ہیں، بندرگاہیں نشانہ بنی ہیں. یہ میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سی این این کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن's departure from Tel Aviv delayed due to the sirens in central and northern Israel. Israeli media: hundreds of thousands of Israeli entered fortified areas after Hezbollah fired 2 rockets that caused a large number of sirens to be activated in Tel Aviv, Gush Dan and Ramat Gan and the surrounding areas. ابھی 2 نئے راکٹس تل اویو پر فائر کیے گئے، تو پھر وہ لارج ایریا کے اندر جو ہے وہ سائرنز اس وقت بج رہے ہیں. 2 نئے راکٹس کے ساتھ تل اویو پر حملہ ہوا ہے. 15 rockets from the last batch launched from Lebanon towards Akar and Krayot. اس کے علاوہ 25 جو راکٹس ہیں وہ حائفہ بے کے اوپر فائر کیے گئے، جو پورٹ ایریا ہے. 25 راکٹس وہاں پر فائر ہوئے ہیں. Shells fell on the buildings in Akar and fire broke out in place. تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جو ویری امپورٹنٹ سٹی ہے ایکر حائفہ کے ساتھ، وہاں پر بلڈنگز کو جا کر پروجیکٹائلز ٹکرائے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے. 2 rockets fell, one on a factory in Akar and other on a factory in Kiryat Blake in the Haifa Bay. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2 راکٹس جا کر ٹکرائے ہیں. ایک ایکار میں ایک فیکٹری کو جس نے ہٹ کیا ہے، اور دوسرا ہائفا بے یعنی کہ جو پورٹ ایریا ہے وہاں پر جا کر ٹکرایا ہے. Another rocket falls in Kiryat Blake area. اور Kiryat Blake میں پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک اور راکٹ آ کر ٹکرا گیا ہے. Damage in Harzelia as a result of the shrapnel from intercepting missile fired by Hezbollah from Lebanon into the central region. ہرزیلیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر شارپنر گرنے سے بھی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ بتا رہی ہے we attacked the Elakium base south of Haifa with a squadron of suicide drones and hit the targets accurately. حائفہ کے ساؤتھ میں ویری امپورٹنٹ بیس، وہاں پر ساری امپورٹنٹ بیسز ہیں، ان کو سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ جناب نشانہ بنایا گیا. حائفہ یونیورسٹی نے اپنا جو اکیڈیمک ایئر ہے اس کو 10 نومبر تک پوسٹ پون کر دیا ہے. یعنی وہ شروع ہونے جا رہا تھا تو تعلیمی اداروں کی یہ حالت ہے. دیکھیں نا، اسرائیل نے اسکیلیشن کو چوز کیا، باقی سب تو سیز فائر کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن یہ اسرائیل نے اسکیلیشن کو چوز کیا. پیجرز اٹیک کیے، جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا، اسکیلیشن کی. تو اس اسکیلیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کا تل اویو اور حائفہ کنٹینیوسلی انڈر اٹیک ہے، اور ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی نہیں کھل سکتے ہیں. ورلڈ وار کے اندر بھی تعلیمی ادارے کھلے رہے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہاں پر اسرائیل کے تعلیمی ادارے نہیں کھل پا رہے ہیں. اسرائیلی ایمبولینسز جو وہ رپورٹ کر رہی ہیں، we received reports of injuries due to the stampede on the way to the shelters after rockets were fired at the center of the country.
وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں انجریز کی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں. تو یہ حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہیں اور یہ نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے. اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بار پھر تل ابیب ہٹ ہو گیا ہے, حیفا ہٹ ہو گیا ہے. تو کتنے دن اسرائیل اس کو چلاتا رہے گا جب ان کا مین سٹیز پیرالائز ہو گئے. اب ذرا اگلی خبر جو آ رہی ہے کہ ایران کے اوپر بہرحال حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل, اور اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق یہ ود ان فیو ڈیز, اور فیو ڈیز میں 3 ڈیز یعنی 72 آورز کے اندر یہ بہت چانسز ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیلی آرمی کی جو پریپریشن تھی وہ مکمل ہو چکی ہے, اور بلنکن کے اس دورے میں ایران پر حملہ ڈسکس ہوا ہے اور ظاہری بات ہے منظوری دی جا چکی ہے. The army has completed its preparations for the attack on Iran and raised the alert status in the air defense systems. Netanyahu holds a meeting to discuss the response to Iran and the attack may be carried out within days. Our response to Iran will be painful. اب یہ یونائٹڈ نیشن میں اسرائیلی انوائے کہہ رہا ہے کہ ہمارا جواب بہت پینفل ہوگا, and if anyone thinks he can prevent us from responding, he is mistaken. تو مظلوم بھی اسرائیل بنتا ہے, ساتھ ساتھ ایران کو دہشت گرد بھی بتایا ہوا ہے جو کہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب حملہ بھی اسی, یعنی الزام بھی اسی پہ, سینکشنز بھی اسی پہ, دہشت گرد بھی وہی, اور حملہ بھی اگین اس کے اوپر وہ کرنے جا رہے ہیں. تو اتنا انجسٹس دنیا کیسے افورڈ کرے گی مجھے بتائیے. 4 دہائیاں ایران نے اسی لمحے کا انتظار کیا تھا کہ ان کو کوئی الٹرنیٹو پلیٹ فارم مل جائے, جو کہ ان کو مل گیا ہے. تو ان کی بدماشی کا جو ہے نا بھرپور سامنا وہاں پر کیا جائے گا. ایران سے اس کے بعد 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں. انہوں نے کہا جی ایئر ڈیفنس سسٹمز آر سو ریڈی and no drone or warplane will be able to penetrate Iranian airspace and carry out any attack. انہوں نے کہا یہ ہمارا ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہے اور جو بھی ڈرون وار پلین آئے گا ہم اس کا تباہ کریں گے. The army has a strong defense system and we will take any action immediately when necessary. اور ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ necessary action فوری طور پر لیں گے. تو ایران کو وہاں پر سپورٹ مکمل مل رہی ہے. ایران کا جو نیریٹیو ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ ایران واقعتاً جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, لیکن جنگ اس کے اوپر امپوز کی جا رہی ہے, ایران کو پرووک کیا جا رہا ہے. اب اگر ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ایران کیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ تو برکس انڈورس کر رہی ہے, چائنا رشیا مکمل طور پر ساتھ کھڑے ایران کے, اس کی ڈپلومیٹک سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ اور ملٹری سپورٹ مکمل طور پر جاری ہے. اور صرف انتظار ہے ان جنگی تیاروں کا یہ کمپریہنسو پارٹنرشپ ڈیل کے بعد کب ان کو ملتے ہیں. اور پھر جو آن گراؤنڈ تیاری ہے, ایرانین فورسز پوری طرح سے ایکٹیو ہیں. امریکی بیس پر حملہ ہوا ہے سیریا کے اندر, 4 راکٹس ہٹ US آکوپیشن کونوکو بیس ان سیریا. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.